अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल इसरा और सूरतुल कहफ, हाफ ऑफ इट सूरतुल कहफ करेंगे इंशाल्लाह। सूरतुल इसरा में इसरा और जो मेराज का वाक़या है और स्टार्टिंग आयत में थोड़े चीज़ें मैं कवर करूँगी। जो वाक़या है एक्चुअली मेराज हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ऊपर, बुर्राक करके एक एनिमल था उस पे बैठ के गए थे। तो अब सूरतुल इसरा इसके 111 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। मक्की सूरतों में ज़्यादातर अल्लाह की वहदानियत रहेंगी और अल्लाह की पाकी बयान करने से शुरू होती, सुब्हानल्लज़ी से शुरू होती है। ये सूरा हिजरा से पहले जब माइग्रेशन मदीना को जाने से पहले ये सूरत नाजिल हुई और मेराज जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और इमामत करे थे, सारे प्रॉफिट्स थे वहाँ पर और नमाज पढ़ाए, इसरा और मेराज का वाक़या इसमें देखेंगे और सिर्फ अल्लाह को एक मानना है और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, उनके साथ उफ़ भी नहीं कहना है और रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा और बहुत ज़्यादा इसराफ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं करना है। अपनी औलाद को मुफलिसी से मार नहीं देना, चाहे वो पेट में मारना हो या दुनिया में आने के बाद, क्योंकि खिलाने वाला अल्लाह ताला है, रज़्ज़ाक़ है। और फिर यहाँ पर जो फॉर्निकेशन, अडल्ट्री करने से मना किया गया है और एरोगेंसी जो बोलते हैं ना कि बोस्टफुल होना, एरोगेंट होना, तकब्बुर करना, अल्लाह ताला को तकब्बुर करने वाले पसंद नहीं है। तो अब जो सूरतुल इसरा और मेराज, सूरतुल इसरा पूरी मुकम्मल होगी इसमें सूरत और सूरतुल कहफ कुछ आयतें देखेंगे और इसमें हम जब देखते हैं कि सूरतुल इसरा का वाक़या मेराज का, तो सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु बिनुरियही मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। पाक है वो अल्लाह ताला जो अपने बंदों को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आस पास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज नमूनों दिखाने के लिए, यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। तो ये इसरा और मेराज का जो वाक़या है, सूरतुल इसरा ये तस्बीह के साथ शुरू होती है, सुब्हानल्लज़ी, सब्बहा युसब्बिहु तस्बीह, तस्बीह बयान करना मतलब अल्लाह की हम्दो सना करना और ये जो हम अल्लाह की हम्दो सना करते, ये पाकी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, ऐसे अल्फाज कोई इंसान शजर किसी के लिए नहीं है। और ये जो न्यूज़ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब के अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला बहुत सारे वक़्त कुरान में आपको क्या कहे, मेरा बंदा, और ये एक ऑनर था। आप ये मत समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बंदा कह रहे, अपना बंदा कहना एक माने में उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला। तो यहाँ पर भी अपना बंदा करके मुखातिब हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप एक्चुअली में गए थे और आपका बेड गर्म ही था और वापस भी आ गए, बुराक पे लेकर गए थे, एंजल जिब्राइल आए थे। तो ये मस्जिद अल अक्सा से और फिर ये अल्लज़ी बारकना हौलहु और फिर यहाँ पर बता रही हैं जो उसकी सराउंडिंग है, बारकना मतलब बरकत वाली। और फिर ये किस चीज़ की बात हो रही है, ये फिजिकली आप यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह गए और ये क्या है, बरकत वाली जगह बता रहे और ली नुरियहु मिन आयातिना, हम ये निशानियां आयतें दिखाए। तो ये इसरा और मेराज के जर्नी की बात हो रही है, ये रात में निकले थे और गए थे, ये इसमें बहुत सारे मिरेकल्स भी दिखाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये इसरा का जो जर्नी है मक्का से लेके जेरूसलम को गए और मेराज क्या है, मेराज का जर्नी जेरूसलम से लेके हेवन तक, ऊपर जो आसमान तक। और फिर ये किस तरह गए, एक जैसे मैंने बताया, एक घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा, उसमें उस पे बैठ के गए और एंजल जिब्राइल उनको आके लेके गए। तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन की जा रही है कि एक्चुअली में इसरा और मेराज हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यकीन कर लिए कि हाँ इसरा और मेराज हुआ और बहुत सारे लोग यकीन नहीं करे। तो इसके वजह से इसके बाद ही अबू बकर सिद्दीक जो
ان کو لقب ملانا صدیق کا، کیونکہ جب بتایا گیا کہ وہ گئے تو بولے کہ ہاں میں یقین کرتا ہوں کہ وہ گئے، تو اس کے بعد ہی ان کو تو ٹروتھ فل کا لقب ملا صدیق کا۔ تو وہ مکہ سے جیروسلم گئے، براق پہ گئے، اور پھر اس میں یہاں پر یہ بھی چیزیں بتائی گئی کہ جب جا رہے تھے جو مطلب اس میں اس کے ونگز تو نہیں تھے، لیکن ایسا بتایا گیا کہ وائٹ تھا وہ، بڑا تھا، ڈونکی سے بڑا تھا، لیکن میول مطلب وہ جو ہارس رہتا نا اس سے چھوٹا تھا، اور اس کے خوف بھی تھے جو اس کے پیر جو رہتے، اور پھر اس میں بتایا گیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ جو بتاتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ سورۃ النحل کی آیت میں کوٹ کر رہی تھی، اِلَى مسجد الاقصی، تو یہ ریسٹ آف دا پروفٹس ان کو کیا کرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لیڈرشپ بھی دی گئی، ایک معنی میں آپ امامت کرے تھے، اور یہ کیا ہے، لیڈر ہے یہ سارے لوگوں کے لیے، کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا سَعِيدُ وَوَلَدِ آدَمَ وَلَا فَقْرَ، مطلب جو آپ کو ایک امامت دی گئی، ایک آپ کو ایک آنر دیا گیا دوسرے پروفٹس پہ، تو اب یہاں پر واقعہ کیا ہوتا، ہر لیول پہ آپ جاتے جاتے ون لیول آفٹر اندر، یہ بہت لانگر حدیث ہے، انشاءاللہ میرا جو تعلیم القرآن کا ہے اس میں پورا ڈیٹیل میں نے اس کو سمجھایا ہے، اس میں تو ہر لیول پہ ایک ایک پروفٹ سے ملتے اور پوچھتے کہ کون ہے، سلام کرتے اور بتاتے کہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور ان کا انٹروڈکشن ہوتا، اور پھر اس کے بعد 7th لیول پہ جب وہاں پر پہنچتے، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں بتاتے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گفٹس دیتے وہاں پر، اور اس میں سے جو آخری آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کے وہ بھی ٹریجر آف جنہ میں سے ہی دیے تھے، اور امامت دیے تھے 5 نمازوں کی، اور 5 نماز میں بھی کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بولتے پہلے 50 تھے، تو بولے کہ نہیں ان لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جاؤ، پھر 5 جب ہو گئے تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں میں اب نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد اور میں کم نہیں کرانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہے 5 ٹائم کی نماز ملی، اور کیا ہے سورۃ البقرہ کے آخری آیتیں، اور تھرڈ چیز کیا ملی تھی، فرگیونیس، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا، لیکن انہی کے لیے جو اللہ کو ایک مانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پروفٹ ہے، رسول ہے، لیکن یہ حوض کوثر پہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے پرمیشن سے ہی آپ کیا کریں گے، انٹرسیڈ کریں گے، لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، لیکن اگر ہم من گھڑت چیزاں کر کے جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملنے نہیں دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ نہیں ان لوگ آپ کے جانے کے بعد من گھڑت باتیں کرے تو اب ان کو سفارش نہیں ملیں گی، اور پھر وہاں پر بتایا گیا کہ جو بیک بائٹنگ کرتے، لوگوں کے ساتھ ان کے آنر کو کچل دیتے، ان کے چیسٹ اور ان کے فیسز جو ہے نا کاپر کے نیلز تھے، ان کے جو ناخن تھے کاپر کے نیلز تھے، اپنے آپ کو ایسا سکریچ کر لے رہے تھے، تو یہ جو بیک بائٹنگ ہے نا، جو ہم لوگوں کے پیچھے بات کرتے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان کے اتنے موٹے موٹے لپس تھے جو سیزر سے، وہ بھی کیسی سیزر تھی، کیسی خینچی تھی، وہ فائر کی خینچی تھی، اور پھر ڈیفرنٹ نیشنز بتائے گئے کہ کیسے ہے، اور پھر ہجامہ کے بارے میں بھی بولے کہ ہجامہ کراؤ، کپنگ جو بولتے ہیں نا وہ ٹریٹمنٹ کرا سکتے، وہ فائدہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ میری امت کو سلام دو اور کہنا کہ جنت بہت اچھی ہے، پاکیزہ مٹی ہے، سب ہے، لیکن یہاں پر بیرن لینڈ ہے، مطلب یہاں پر پودے اور جھاڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب ہم یہ ذکر کریں گے تو پودے اگیں گے کہاں، جنت میں، اب ہم یہاں پر ہے تو اب ہم جنت جانے کی ہم پورا کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے، جیسا اس دنیا میں ہم دیکھتے نا کہ کیسے پودے لگتے، ٹریز لگتے، تو وہاں پر پودے اور ٹریز لگانے کے لیے ہم کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو اسرا اور معراج کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعی ہوا ہے، آپ گئے واپس آئے، اور جو بیچ میں جو انسیڈنٹس ہوئے، مشرکین مکہ پوچھے فلاں فلاں چیز، تو آپ تصدیق کریں ہاں میں اس وقت تھا موجود، لیکن کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے ایمان سے پلٹ گئے۔ سورہ اسرا آیت نمبر 2، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوائے کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ دیکھیے تورات ہو انجیل ہو، اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی ہمیشہ سے، کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں اللہ ایک ہے، دو ہے، نہیں، ایک ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔
الا تتخذوا من دونی وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام بہت شاکر تھے، شکر گزار تھے، اور ہم بھی شکر گزار بننا چاہیے۔ ہم ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ جو گریٹیٹیوڈ ہے، شکر گزار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیر کیا ہوتے تھے؟ سولن ہو جاتے تھے، پیر پھول جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، آپ کو تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہیں خطائیں معاف کر دیے، پھر آپ اتنا زیادہ کیوں اپنے آپ کو نماز پڑھتے دعا کرتے؟ تو بولتے افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے اس دنیا میں اگر ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بولیں گے کہ ہم تھک جا رہے ہیں، اتنے گھنٹے ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام 2 رکعت نماز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھتے تھے، اور آج ہم ایسے ہیں، ہم سمجھتے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے ہم تھک جا رہے ہیں، اور قرآن کے لیے، قرآن پڑھنا سیکھنا اس کے لیے ہم تھک جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس میں آپ کو اپنی جان لگانا پڑتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں نماز پڑھتے تھے، پیر سج جاتے تھے آپ کے، لیکن اللہ کی شکر گزاری تھی، تو ہم اللہ کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم کل سورۃ الابراہیم میں کیا دیکھے؟ ان شکر تم لا ازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ زیادہ دے گا۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ اپنے منہ سے بھی شکر ادا کرنا، اپنے جوارے، اپنے باڈی پارٹ سے۔ دیکھیے یہ باڈی ڈکے ہونے والی ہے، ایک دن خبر میں جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری باڈی ایسا بنائے کہ 1000 سال بھی رہ سکتے۔ نوح علیہ السلام 950 سال رہے۔ اس کو اچھا اللہ کے راستے میں یوز کریے، مت سوچئے چھوٹے چھوٹے باتوں میں ہم تھک جائیں گے۔ اچھی بات ہے اللہ کے کاموں میں تھکنا، نہ کہ دنیا داری میں۔ اور پھر ہم اللہ کو پلیز کرنا ہے، اور کوئی ایک نوالا بھی کھاتے نا الحمدللہ، اور کوئی پریشانی بھی آئی الحمدللہ علی کل حال، یہ ہماری شکر گزاری کے کلمات نکلنا چاہیے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتی کرو گے۔ اب آیت نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ کتنا ان لوگوں کو ایک کے بعد ایک موقع دیا، لیکن ان لوگ کیا کرے؟ پھر دوبارہ بھی پھر زیادتی کرے۔ پھر آیت نمبر 5 میں تم دونوں وعدے میں سے پہلے کا آتے ہی ہم نے تمہارا مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے لگا۔ اب دیکھیے کوئی بھی امت اپنا خود کا دفاع نہیں کرتی نا، اور غلط کاموں میں رہتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے ریبیلین لوگوں کو نہیں بچاتے۔ مطلب اب کیا ہوا تھا؟ آیت نمبر 5 میں کیا بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر ان کے اینیمیز تھے، ریبیلین ان کے اوپر آگے، کیونکہ ان لوگ کیا کر رہے تھے؟ یاد ہے کہ ان لوگ پروفٹس کو کل کر رہے تھے، پروفٹس کو مار رہے تھے۔ ان کے اپنے جو ظلم کے وجہ سے ان کے اوپر اب کیا ہوا؟ ان کے اوپر اینیمیز غالب آ گئے، پورے لینڈ میں سپریڈ ہو گئے تھے، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ جب آپ دوسروں پہ ظلم کرتے نا، ان لوگ کیا کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل دوسروں پہ ظلم کر رہے تھے، اب ناؤ ان کے اوپر ظلم ہوا، یہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں بڑا جتے والا بنا دیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ کتنا ہم تمہارے کو ہیلپ آؤٹ کرے، بار بار ایک کے بعد ایک۔ آیت نمبر 7 بہت اچھی آیت ہے، ان احسن تم لانفسکم، اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے۔ احسن تم، ہم جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، چاہے ہم ریلیجیسلی کوئی اچھا کر رہے ہیں اور ادروائز بھی، دین اور دنیا جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا انٹینشن کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کا فائدہ اور اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹنا ہے۔ دنیا داری کرنے میں کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھنا ہے اس سے اللہ راضی ہوتا، خوش ہوتا یا ناراض ہوتا، اور لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، دیکھنا اللہ خوش ہوتا یا ناراض ہوتا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے ہی لیے ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ
व इन सआतुम, सआ सू से है, अगर तुम कोई बुरा काम करें फलाहा, तो वो तुम्हारे लिए है। तो कोई भी बोलते ना पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारो, दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए ही है। तो भी अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे बंदों को भेज दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दे और पहली दफा की तरह फिर उसी मस्जिद में घुस जाए और जिस जिस चीज पर काबू पाए तोड़ फोड़ कर जद से उखाड़ दे। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं, अब ये आयत नंबर 7 में बोल रहे हैं ये फाइनल प्रॉमिस आया, जो एनिमीज है तुम्हारे को अटैक कर रहे हैं, ये कहाँ पर एंटर हुए थे? जेरूसलम में पहले फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ये बनी इसराइल को वार्न कर रहे हैं क्लियरली कि तुमको याद है कैसा उन लोग एंटर हुए थे जेरूसलम में, फिर कैसा उन लोग पूरा फसाद मचा दिए, फिर निकाल दिए, फिर उसके बाद जो तुम बाइबल में या तौरात में जो बातें हैं उसमें, और इसमें इन लोग कैसा तुमको अटैक करे, ये सारे वो बता रहे हैं। तो बनी इसराइल को क्या है, इन लोग एविक्ट कर रहे थे, लोगों को घरों से निकालना और उनके ऊपर तशद्दुद करना। तो यहाँ पर कि किस तरह 516 बीसी में बनु चादर बोल के एक था, वो अटैक करा था, डिस्ट्रॉय करा था इनके फर्स्ट टेम्पल को। फिर इन लोग क्या करे थे, उन लोगों को एग्जाइल करे थे। सेकेंड टाइम क्या हुआ था, 70 एडी में टीटस करके था, उन्हें डिस्ट्रॉय करा इनका सेकेंड टेम्पल। तो लिटरली क्या हुआ, इन लोग स्कैटर्ड हो गए थे, बनी इसराइल पूरे इधर उधर हो गए थे, इनका होमलैंड छूट गया था। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम कितने बार लोगों पे जुल्म करे, अब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा, तुम लोगों के साथ बुरा करेंगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। और अब इनका एक के बाद एक, मतलब इन लोग गलत ही करते जा रहे थे। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत तंग करे, एज वेल एज अतराफ वालों को भी। असा रब्बुकुम अन यरहमुकुम, तो अब बता रहे हैं उम्मीद है कि तुम्हारे रब तुम पर रहम करे। हाँ, अगर तुम फिर भी वही करने लगे हम भी दोबारा ऐसे ही करेंगे, और हमने मुनकिरों का कैद खाना जहन्नम को बना रखा है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं देर एंड देन मैं बहुत बार तुमको हेल्प आउट करा, अब तुम्हारे ऊपर क्या होगा, तुम इतना जुल्म कर रहे ना, अब तुम्हारे ऊपर ओवरकम करेंगे मुनकिर। जब इंसान हक की बात नहीं करता ना, ना हक किसी के साथ तशद्दुद करना, तब उनके ऊपर ओवरवेल्म क्या क्या हो जाता, उनके ऊपर ओवरकम कर देते एनिमीज। यकीनन ये कुरान वो रास्ता दिखाती है जो बहुत ही सीधा है, और ईमान वालों को जो नेक अमल करते हैं उस बात की खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अब क्या है, कुरान के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह खुशखबरी दे रहा। तो कुरान को मजबूती से पकड़ लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में कुरान पकड़ना, कुरान को मजबूती से पकड़ना मतलब इसके अहकामात समझना, अमल करना। ऐसा नहीं है जुज़दानों में, अच्छे खूबसूरत जुज़दानों में डाल के रख दे रहे हैं, ऊपर उठा के रख दे रहे हैं, या नहीं तो बड़े बड़े फॉन्ट के कुरान, अच्छी बात है, डिफरेंट कुरान का कलेक्शन है, लेकिन पढ़ना है, समझना है, अमल करना है, वो बात हो रही है यहाँ पर। और इंसान बुराई की दुआएं मांगने लगता है, बिल्कुल इसके अपनी भलाई की दुआ की तरह। इंसान है ही बड़ा जल्दबाज। देखिए आयत नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी तरह करते हैं। वयदुल इंसान बिशर्रि दुआ बिल खैर, इंसान दुआ करता शर की जैसा कि खैर की दुआ कर रहा। वकानल इंसान अजूला, इंसान तो है ही अजूला, जल्दबाज। कब करते हैं हम, कोई बच्चा सताया, कोई तंग करा, फौरन क्या करते हैं, शर की दुआ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, फला अमका। ये क्या है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर आयत में बता रहे हैं तुम कभी भी शर की दुआ मत करो, खैर की दुआ करो, लेकिन तुम अजूलत में, उजलत में तुम क्या करते, शर की दुआ करते। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि एक इंसान दुआ करता अपने बच्चों के अगेंस्ट और अपने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, तो ये क्या है, ये तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती। तो बता रहे हैं कि तुम ऐसे इम्पेशेंट मत हो, सबर का दामन मत छोड़ो, क्योंकि माँ बाप के पास ऐसा पावर रहता कि उन्हें जो भी दुआ बदुआ देते वो कबूल हो जाती, और बच्चे जाके वहां जमीन में लग जाते, वो आगे नहीं बढ़ सकते, ना औलाद ना औलाद की औलाद। तो हमेशा हरीस होना चाहिए दुआ देने के। शैतान तो क्या है, सर पे नाचते रहता, बोलता कि हाँ बदवा दो, इनको बस जमीन से ही लगा दो बच्चों को।
تو کبھی بھی کرسنگ نہیں کرنا ہے. ایون یہاں پر حدیث میں آتا کہ اپنے آپ کو قرض مت کرو، مطلب اپنے آپ کو بدوا مت دو، اپنے بچوں کو بدوا مت دو، کیونکہ قرض ایک بندے کو صحیح نہیں ہے ایک بندہ قرض کرنا. اور اپنی پراپرٹی کو قرض مت کرو. کیا ہوتا کہ جب قرض کرتے بدوا مانگتے وہ عرش پہ جاتی گھومتی اور جس کے لیے وہ صحیح ہے اس پہ وہ ثابت ہو جاتی. تو کبھی بھی ایون دشمن بھی ہے کتنا برا کرے یہی کرنا اللہ تو بہترین فیصلہ کر، اللہ تعالیٰ تو جانتا میرے غم کو تکلیف کو میرے دکھ کو جانتا. تو 3 طرح دعا کیا ہے، سرٹنٹی پوری یقین سے مانگنا چاہیے. اگر سمجھیے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا، ظالم اور مظلوم کی دعا سنی جاتی چاہے وہ نان مسلم ہو. تو مظلوم سے ڈرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے. 3 لوگوں کی دعا ایکسپٹ ہوتی. ایک جو جس کے ساتھ ظلم ہوا، دوسرا کہ جو مسافر ہے، تیسرا کہ باپ کی دعا، تو باپ کی دعا بھی قبول ہوتی. تو یہ چیزوں میں ہم بہت کیئرفل رہنا چاہیے اور دعا صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور چیز سے ہم نہیں مانگنا چاہیے. آیت نمبر 12 میں ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائے ہیں. رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا. اب رات میں کیا ہے پوری ڈارک ہو جاتا تو وہی بول رہے ہیں. اور دن کی نشانی کو تو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اب دن کس لیے ہے؟ جا کے کام کرو، فضل تلاش کرو. ایسا نہیں کہ سوتے پڑے رہو دن میں. بول رہے کہ فضل تلاش کرو سکو، اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب سکو. اب یہ رات دن جو ہے جو لونار کیلنڈر بولتے ہیں نا ہم چاند کی تاریخ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ چاند جا رہا پھر سورج آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ گنتی کا شمار کرنے کے لیے. اب ہم جب رمضان کا بھی چاند دیکھتے تو اس سے ہی ہم کیا کرتے؟ روزے رکھنا شروع کرتے. تو وہ کیا ہے؟ گنتی کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرمایا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر چیز ایوری تھنگ کلیئرلی مینشن ہے. ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے. اب کیا ہے ہمارے جو نیک ہے نا، اپنے نیک کو ٹچ کریے، اپنے نیک پہ ایک شگون باندھے ہوا ہے، ایک لاکٹ کی طرح ہے. وہ بول رہے ہیں وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. عنق نہ گردن کو بولتے، نیک کو بولتے. طائرہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ ایک شگون باندھی گلے پہ، کیا ہے وہ؟ اس میں بول رہے ہیں اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کے نام اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے پر کھلا ہوا پائے گا. تو اب اس میں یہ جو ہے نا ہمارے گلے میں بندھے ہوا، ایک سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا یہ ایک جیسا آپ دیکھتے نا کہ گیجٹ کیسا رہتا چھوٹا سا، کہ فلیش ڈرائیو کبھی آپ دیکھیں چھوٹی سی، ویسے ہی سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی میموری کارڈ ہے سمجھیے. ٹھیک ہے، یہ تو ٹیکنالوجی ہم دیکھیں، اللہ تو رب العالمین ہے، اس کے پاس تو سارے چیزیں آسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہی ہیں ایک تمہارا گلے میں ایک جو باندھے ہوا لاکٹ ہے اس کے اندر پورا اعمال نامہ ہے، تمہارا ڈیٹا وہاں پر پورا ریکارڈ ہو رہا، پوری یہ ریکارڈنگ سسٹم. اب ایسا بھی نہیں ہے دنیا کے جیسے سارے بھائی اب فل ہو گیا دوسرا لاؤ، دوسرا فلیش ڈرائیو لاؤ، ایسا بھی نہیں ہے. بول رہے ہیں کہ وہ عمل نامہ کیا کریں گے؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لہو یوم القیامہ کتاب یلقاہ منشورا، وہ کتاب کو وائڈ اوپن کر دیں گے. بول رہے ہیں یلقاہ منشورا مطلب پورا سب ایسا کھول دیں گے. کبھی آپ بڑے بڑے بل بورڈز دیکھیں دور سے نظر آ جاتے رائٹ، ویسا ہمارا اعمال نامہ سب کے سامنے اوپن کر دیں گے. بتا رہے ہیں اب ہم چاہتے کہ ہم جو اگر کوئی چیز ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہم تو ایسے نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے ہو سکتے ہم نہیں نا، وہ معصوم تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، ہم تو غلطیاں کرتے، ہم تو انسان ہیں. تو اگر اوپن کر دیں گے تو آپ سوچو کیا شرمندگی ہوں گی. ہمارے پاس بھی تو ایسے چیزیں ہوں گے نا. تو اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں بھی شرمندگی سے بچا اور آخرت میں. تو وہ پورا اوپن کریں گے اور کیا بول رہے ہیں اقرا کتاب کا، بول رہے ہیں پڑھو اب تم اپنی کتاب. اب یہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارا اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم، بول رہے ہیں کہ علیہ کا حسیبہ، بول رہے ہیں اب تم کافی ہے، تم پڑھو اپنا اعمال نامہ اور تم ہی کافی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ
کہ ہم کو اپنا اعمال نامہ خود وائڈلی اوپن رہیں گا. پہلی تو بات سب لوگ دیکھ سکتے، اور الٹا یہ بھی رہے گا کہ ہم خود پڑھیں گے. اب آپ سوچئے کتنی شرمندگی رہیں گی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ حاسبنی حسابا یسیر، اور اللہ ہم کو رائٹ ہینڈ میں اعمال نامہ ملے. دیکھو خوشی سے ملیں گا تو ہم تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر کچھ رہیں گا، اگر پکڑے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اللہ سے دعا کرنا اور اس دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرنا. اللہ ہمارے سے محاسبہ کرنے سے پہلے کیسا کریں گے؟ وہ ہر رات کو جب ہم سوتے تو چیک کرنا چاہیے کہیں میرے سے کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی یا کوئی کوتاہی تو نہیں نماز قرآن میں. نماز قرآنوں میں تو کوتاہی نہیں ہوتی. لوگوں کی عادت ہے بہت ہی اچھے طریقے سے نماز قرآن، لیکن حقوق العباد بندوں کے حق میں کوتاہی ہو سکتی. غصے میں کچھ بھی بول سکتے، بدتمیزی کر سکتے، دل دکھا سکتے. وہ معاملہ بڑا سخت ہے. جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے. جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ اٹھائے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب بھیج دے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرے نہیں. اب بولتے نا دنیا میں تم کر لو، میں گارنٹی دے رہا ہوں. کوئی گارنٹی کی بات ہی نہیں ہے. جس کا بوجھ اس کو اٹھانا ہے، اور بول رہے ہیں کہ رسول بھیجے باسے ہی ہم عذاب بھیجتے، اس سے پہلے نہیں. اور جب ہم کسی بستی کے ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب بات ثابت ہو جاتا ہے. پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جب لوگ کیا کر رہے ہیں کھلم کھلا پروفٹس آ کے چلے گئے، اس کے بعد بھی بات نہیں مان رہی تو اس پہ عذاب بھیج دیتے. ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، اور تیرے رب نے اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے. جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا اور فوری فائدے کا ہے، اسے ہم یہیں جس قدر جس کے لیے چاہا سرے دست دیتے ہیں، بالآخر اس لیے کہ ہم جہاں نام مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں ہو جاتا داخل ہو جائے گا. تو یہاں پر بتا رہے ہیں تم کوئی چیز کی بھی عجلت مت کرو، کیونکہ آخرت تو آنے والی ہے. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو، اب دیکھو جو دنیا کا ارادہ کر رہے نا، جو بھی جان اپنی لگا رہی دنیا کے لیے تو ان کو دنیا ہی ملیں گی. جو آخرت کا ارادہ، اور وہ بھی ورڈ کیا ہے، ومن ارادہ آخرت وسعی. ہم سعی بھی کیسا کرتے، بھاگ بھاگ کے. تو بول رہی کہ ایٹ موسٹ تم کوشش لگا رہے ہیں، لہا سعیہا وہو مومن. بول رہے ہیں اگر تم دنیا کا ارادہ کر رہے ہیں تو وہی کر رہے ہیں، اور تم مومن ہے. فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا. تو جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہے، اور وہ با ایمان بھی ہو. بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی. جو کوشش کر رہے ہیں نا وہی کوشش کا ملیں گا. اگر تم آخرت کی کوشش کر رہے ہیں تو آخرت کا ہی ملیں گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے آخرت کی کوشش کر رہے ہیں مطلب اس دنیا داری میں کچھ بھی نہیں. آخرت کی کوشش میں اس دنیا کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا، اپنی ذمہ داریاں پورے اٹھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے. ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی. تیرے پروردگار کا انعامات میں سے تیری پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے. سب کو جو کر رہے نا ان کا انعام ان کو وہی مل رہا. کلو نمدو، جو بھی آپ کیٹیگری میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. اب یہاں آیتیں کچھ امپورٹنٹ آئیں گے والدین کے تعلق سے. دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کسی طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. آخرت از موسٹ امپورٹنٹ. بار بار یہ ذکر آ رہا. جنت کے کتنے لیولز ہیں، کتنے سٹوریز ہیں جنت کے؟ 100 لیولز ہے. ایک لیول کے بیچ میں دوسرے لیول کے بیچ میں کتنا ڈیفرنس ہے؟ زمین اور آسمان کا. ہیوج ہے.
اور جب دعا کرے تو کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ باللہ من النار، اور 3 بار پناہ مانگنا چاہیے دوزخ سے۔ جب 3 بار بولتے نا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، دوزخ بھی پناہ مانگتی۔ تو ہم ہمیشہ دعائیں یہ بہت کام آنے والے ہیں۔ آیت نمبر 22، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں کے بے کس ہو کر بیٹھا رہے گا، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا۔ اب آیت نمبر 23 is very important، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وقدا مطلب اٹس لائک مینڈیٹری، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، مطلب فرضیت ہے، مسٹ ہے تم کو کرنا۔ کیا؟ اللہ تعبدو، ایک اللہ کو ایک مانو، الا ایاہ، اور اللہ کی ہی عبادت کرو۔ سیکنڈ حکم کیا ہے؟ بالوالدین احسانا، والدین تسنیہ کا صیغہ ہے، جو عربک سمجھتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ والدین تسنیہ مطلب 2 لوگوں کی بات ہو رہی، مدر اینڈ فادر۔ کیوں والدین احسانہ کرنا ہے؟ فادر کے بھی ساتھ احسان اور مدر کے ساتھ بھی، اب ہو سکتا سپریٹ ہو جائے، الگ ہو جائے، یا کچھ بھی ریزنز ہو سکتے، پھر بھی دونوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اب بول رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے جب وہ بڑے ہو جائے، مطلب بوڑھے ہو جائے، کبر کیا ہے؟ اولڈ ایج میں بھی آتا ہے اس کے بعد، اور یبلغن کیا ہے؟ بلغت۔ اب ماں باپ تو بلغت کی بات نہیں ہے، یہاں پر میچورٹی کی بات ہو رہی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the words because why I am elaborating these words because this ayah is very important, each and every word اس میں جو سلیکٹ کیا گیا۔ آپ دیکھیے ماں باپ کا جانتے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ جب اولڈ ایج میں انہوں کتنی زیادہ اولاد کے لیے ان کی محبت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ماں باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یبلغن بلغت سے ہے میچورٹی، اندکا دونوں میں سے، الکبرا کبرا مطلب اولڈ ایج، احدہما ایک، دونوں میں سے ایک۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے پیرنٹس میں ڈفرینس بھی رہتا ہے نا، کوئی بڑے ایج کے، کوئی چھوٹے یا بڑے، وائس ورسا، دونوں میں سے ایک بھی، او کلاہما فلا تقل لہما اف، بول رہے ہیں دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے، اف بھی مت کرو۔ اچھا اف کا کلمہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اف کس کو بولتے ہیں؟ جو کلمہ کریہہ ہے۔ کبھی آپ دیکھیں ناخن نہیں کٹ کرے تو اس میں میل پھنس جاتا، گندگی پھنس جاتی، اس کو اف بولتے ہیں۔ کبھی کان میں جو کیوٹکس ہم کیوٹپ یوز کرتے، دیکھیے کان میں جو ایئر صاف کرنے کے لیے، اس پہ جو گندگی لگ جاتی، اف، اف اتنی گندی چیز ہے۔ تو اف بولنا کتنے ہیں اس میں ورڈز، اف، ہاں یہ بھی مت کہو اپنے پیرنٹس کو۔ ولا تنہرہما، نہر کس کو بولتے؟ بہت بدتمیزی سے ڈانٹنا، زور سے ڈانٹنا، بدتمیزی سے ڈانٹنے کو نہر بولتے۔ ڈانٹ میں بھی قسم قسم کے ہے، پر تنہرہما دونوں کو بھی مت ڈانٹو یا ایک کو بھی مت ڈانٹو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب بول رہے ہیں کیا مت کرو بول رہے ہیں، اور کیا کرو وہ بھی بتا رہے ہیں۔ کیا کہو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بھلی بات کرو، کریمہ کرو۔ کریم بولتے انگور کی جو بیل رہتی ہے اس کو بولتے، اور عرب لوگ کریم بولتے، اگر بہت ریسپیکٹیبل کو بولتے کریم ہے تو بول رہے ہیں دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھا ہو جائے تو ان کو ڈانٹو مت، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے الفاظ بولو۔ اور تیرے پروردگار صاف صاف حکم دے چکے ہیں کہ تم اس کے سوائے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ دونوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا، ایک کے ساتھ بھی نہیں کرنا، والدین احسانہ کرنا ہے۔ تو ایک صحابی آتے اور بولتے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہ رہا ہوں، تو بولتے کہ آپ کے پیرنٹس راضی ہے؟ تو بولتے کہ نہیں، دے آر کرائنگ، میرے پیرنٹس رو رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ مت جاؤ۔ بولے کہ نہیں،
جب تمہارے پیرنٹس رو رہے ہیں ارجی گو بیک، جاؤ ان کو مناؤ، جیسا ان لوگ رو رہے ہیں ان کو جا کے ہنساؤ. تو بولتے کہ جیسا یدحک مطلب دہا کا مطلب ہنسانا، یب کی مطلب رونا، بولتے کہ جیسا تم ان کو رلائے ان کو ہنساؤ. تو ڈسگریس نہیں کرنا ہے پیرنٹس کو، اللہ سے ڈرنا ہے. جو پیرنٹس کو اولڈ ایج میں ستاتے، ان کو ڈسگریس کرتے، بدتمیزی کرتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو والدین کے ساتھ بہت احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. اور والدہ کے تعلق سے آتا، پوچھتے صحابہ اکرام کس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے؟ بولتے کہ والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرو. پھر پوچھتے، بولتے کہ والدہ کے ساتھ، پھر پوچھتے والدہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد بولتے والد صاحب کے ساتھ. تو اللہ ہم کو توفیق دے جو ہم والدین کے ساتھ احترام کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. آگے دعا بھی آئیں گی، جو پیرنٹس ہے ان کی دعا لو، کیونکہ جو ماں باپ دعا دیتے وہ کوئی نہیں دیتا. تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ماں باپ کے دعاؤں میں رہے، نہ کہ ان کا دل دکھائے. اگر کبھی آپ کا موڈ خراب ہو تو بہتر ہے کہ نہ بات کرے، لیکن بدتمیزی سے نہ کرے. اگر بدتمیزی ہو بھی گئے تو ان کو سوری کرنا چاہیے. وقفت لہما، اب آگے بتا رہے اور آداب بتایا جا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کس طرح کا بیہیویئر ہے اس کا. تو والدین کے ساتھ، گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ، ایون اپنے ان لاز کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کرنا ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے ہمارا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پیش رکھنا. تو کیا ہے جناح کا، وقف جناح کا کیا ہے، جو جیسا برڈز اپنے لوور کر دیتی نا ونگز، تو ایسا ادب کرنا چاہیے پیرنٹس کا. اس کا مطلب نہیں ہے پیر پڑو، گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، ویسا نہیں ہے. ان کے سامنے ایک ادب رہنا چاہیے، ایک ہمبلنس رہنا چاہیے. اور کیا دعا بول رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا میں کیا ہے، ربی مطلب اے میرے رب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحم فرمایا جب ہم چھوٹے بچے تھے. تو کیا رحم فرما، جب ہم چھوٹے بچے تھے کتنے بار ڈائپر گندا کرے، کتنے بار ہم ایک بات دہراتے گئے تو ان لوگ کبھی بولے کہ اچھا بس کرو، سیم بات کتنے بار دہرا رہے ہیں. اب ہمارے پیرنٹس اسپیشلی جو 60 پلس ہے پیرنٹس، اگر انہوں ایک بات دہرا رہے 10 بار وہ قصہ سننے میں کیا جاتا، کوئی بات نہیں ہے، بار بار سنیے. اور کیوں بول رہے ہیں یہ دعا میں کہ وہ ایسے ہی رحم کرے جیسا بچپن میں ان لوگ بہت کچھ سہے، تو آج ہم ان کا سہنے میں کیا جا رہا. کیونکہ یہ تو آپ کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھولنے کی بات ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا. ماں باپ نان مسلم کیوں نہ ہو، ان کو خوش رکھنا ہے. ہاں ان کو بار بار تعلیم دینا ہے کہ صحیح دین و ایمان پہ آنے کی. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، ہدایت دے صحیح بات کی. اور ضرور یہ دعا پڑھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو پیرنٹس زندہ ہیں ان کے لیے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے، گرینڈ پیرنٹس کے لیے. دیکھیے پیرنٹس مطلب صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے صرف میں اپنے پیرنٹس کو چاہوں، نہیں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو اور اپنے ان لاز کے لیے بھی دل میں محبت اور رہنا چاہیے. جو ساتھی کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کے ماں باپ کے لیے بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے، جبھی محبت اچھی ہوتی. ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا تمہارے جو بھی نفسوں میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر میٹر جانتا ہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تو ہمارے نفسوں میں جو جو چیزیں باتیں ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آیت نمبر 26 میں. اور اب جو ریلیٹیوز کا رائٹ دو، پھر جو غریب لوگ ہیں ان کا، اور جو ٹریولر ہے ان کا، اور نہ زیادہ حد سے زیادہ خرچ کرو، نہ ہی کنجوسی کرو. آیت نمبر 27 میں جو لوگ ویسٹ فلی اسپینڈ کرتے وہ شیطان کے بھائی ہے. اور شیطان کیا ہے، بہت انگریٹفل ہے. شیطان کبھی بھی شکر گزار نہیں رہتا. تو بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے خرچ کرنے میں، اور بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا ہے. تو جو امت کھانوں کو ویسٹ کر رہے ہیں، اور یہ کلرز ہو، یہ ٹائپس ہو، بیوریجز ہو، یہ چیزیں ہیں، ورائٹی ہو، یہی اپنے خواہشات میں، اپنے کپڑوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیئرلیسنس پہ اسپیچ میں ہو رہی، اور ایک کے بعد ایک خواہش. ایسی امت ورسٹ امت ہے.
آیت نمبر 28 اینڈ 29. اب 29 میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو مسٹ ہے، جو نیڈی چیزیں ہیں وہ کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو اور اچھی بات کرو، جینٹل ورڈز بولو. دیکھیے اچھی بات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر کچھ بھی نہیں بول رہے نا، خاموش رہنا بہتر ہے، لیکن کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دیتا، جس کا چاہے رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے کم کر دے. یہ اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے. اور پھر یہاں پر جو اولاد کو مار دیتے نا کہ غریبی سے تنگی سے، بول رہے ہیں کہ مت کرو، اولاد کو مت کل کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اولاد کو مت مار دو یہ سمجھ کے کہ تم کھلانے والے ہیں، پاورٹی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نحن نرزقکم، میں کھلانے والا ہوں، وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتْلُهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا. تم یہ جو قتل کر رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب قتل کرنا کیا ہے؟ اولاد کو پیٹ میں اولاد آ گئی اس کے بعد جا کے ابارشن کرا رہے ہیں. اور یا نہیں تو بچوں کو، بہت سارے ایسے کیسز ہے جو کہ پیٹ میں بچوں کو مار دیتے. اسی کی بات ہو رہی زیادہ تر تو یہاں پر. تو ایسا مت کرو کہ اچھا ہمارے اندر اور ایک شامل ہوں گا. دیکھیے جو اولاد نہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کا باندھ دیتا، تو لیکن ناحق ایسا نہیں کرنا. دیت دینا پڑے گا، بلڈ منی دینا پڑے گا آپ کو، قصاص. پھر نیکسٹ آیت میں بول رہے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ بول رہے ہیں، مطلب کرنا تو دور کی بات ہے، کرنا تو ہے ہی نہیں. کیونکہ زنا کے جو احکامات ہے سورہ نور میں کیا بتائے، 100 لیشز مارو، 100 کوڑے. اور غلط گواہی دے رہے ہیں، کوئی بھی بول رہا ہے اچھا 2 لوگ جا رہے ہیں، شاید وہ بھائی بہن ہوں گے، ان کے بول رہے ہیں کیا رہے انہوں یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو کیا ہوں گا ان کو 80 لیشز، اور ان کی گواہی پھر لیں گے بھی نہیں کبھی. تو یہاں پر بول رہے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت ہی برا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ برا راستہ. اب زنا کے راستے بند کیسا کریں گے؟ جب بچوں کے شادیاں ٹائم پہ کریں گے نا تو زنا کا راستہ آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گا. جو حلال چیز پرووائڈ کریں گے تو حرام خود ہی بند ہو جائے گا. بچوں کے شادیاں وقت پہ کریے، اس کے وجہ سے اکثر جو برایاں ہیں وہ ختم ہو جاتے. اور دوسری چیز جیسا ہم کھانا کھا رہے ہیں ویسی ہی یہ بھی ایک ضرورت ہے. اور شیطان کیا ہے، اوپن ایونیوز رکھا، گندے چیزاں کھول کے رکھا آج کل. بچے بڑے بوڑھے اس سے اجتناب کریے. اللہ کا ڈر اکیلے میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کسی جان کو جس کا مرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا. کس کو بھی جا رہے مار دے رہے بول رہے ناحق کس کو بھی قتل مت کرو. اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. تو اب سمجھو کہ کسی کو مرڈر کر دیا تو ان کی فیملی کے پاس پورا ہے اختیار کہ وہ یا تو بلڈ منی لے یا نہیں تو معاف کر دے. اب وہ جو بھی ہے، اگر ان لوگ نہیں معاف کر رہے ہیں اور ایکولنٹ ان لوگ لینا چاہ رہے ہیں اس کا بدلہ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں زیادتی نہیں کرنا. زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جان رہا تم کیا کر رہے ہیں، تو اتنا ہی کرنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی برائی کرتے، ہم اس سے زیادہ برائی نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑیں گا. اور یتیم کے مال قریب بھی مت جاؤ. اب یتیم کے مال کو ایسا نہیں ہے کہ چلو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے ان کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کے مال میں سے ہم کھا لے رہے ہیں. باجوز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے. اور وعدہ پورا کرو کیونکہ خول و قرار کی باز پورس ہونے والی ہے. بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کیئر ٹیکر ہے اتنا کر لو تم، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ پورا مالی کھا لے رہے ہیں، پورا ہڑپ لے رہے ہیں. اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانہ سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے. بول رہے ہیں اب ناپ تول میں بھی ایسا مت کرو، ہیر پھیر مت کرو. جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ جانے والی ہے. تو بول رہے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ پوچھنے والا، جس کے بارے میں تمہیں کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں پیچھے مت پڑ جاؤ. تو اب اگر نہ قتادہ فرماتے تھے کوئی چیز ایسا مت بولو میں دیکھا جبکہ تم جانتے ہی نہیں دیکھے نہیں، کوئی چیز تم بولے کہ میں سنا جبکہ تم سنے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، میں سنا شاید، میں دیکھا شاید، ناٹ دیکھا شاید، until unless you are sure about it. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ لمبائی میں پھاڑ کے پہنچا سکتے ہو.
تو زمین کے اوپر ٹک ٹک زور زور سے چل رہے ہیں، ایسا نہیں چلنا ہے۔ کیسا ہے؟ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63، عباد الرحمن کی چال کیسی ہوتی ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن جب چلتے ہیں تو ان کے چال میں ہونا، نرمی رہتی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جھک کے چلو، کاندھے جھکا دو، بالکل زمین کو لگ جاؤ۔ اچھا آج کل چال میں کیا ہو رہا ہے؟ ایروگنس بھی رہ رہا، ٹک ٹک کر کے بھی چل رہی، اور کیا کر رہے؟ نیچے نہیں دیکھ رہی، نیچے گڑے کھدے ہوئے رہ سکتے، یعنی تو فون میں دیکھ رہے ہیں اس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو ذرا دیکھ کے چلو۔ ایک تو ایسی ایروگنسی بھی مت کرو۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ دیکھیے جو مکی صورتیں ہیں نا، بار بار آ رہا کہ شرک کی تردید مت کرو، مت کرو شرک، معبود نہ بنانا، کہ ملامت خوردہ اور مطلب درگزر کرو، کیونکہ اگر تم یہاں پر ریئلائز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مطلب اگر تم شرک کر رہے ہیں، تم ریئلائز کر لیے، توبہ کر لیے، اس راستے پہ نہیں گئے، نہیں، اگر تم اسی پہ اڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چاند لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی، بے شک تم بہت بڑے بھول بول رہے ہو۔ تو اب ان لوگ کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ بیٹے اپنے لیے چاہتے تھے مشرکین مکہ، اور بیٹیوں کو کیا بولتے تھے؟ نہیں یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز ایسا نہیں کرو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائے، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں سمجھنا چاہتے نا، وہ قرآن پڑھ کے بھی ان کے اندر نفرت ہی بڑھتی۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اور بالاتر بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے۔ دیکھیں زمین آسمان تسبیح کر رہے، اور ایسے کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی، لیکن تم یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ رہی۔ جیسا کہ داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ انہوں تسبیح کرتے تھے برڈز کے ساتھ، تو بول رہے ہیں تم سب کی تسبیح ہے، تم نہیں جانتے کہ کیا تسبیح ہے۔ تو ہم تسبیح کثرت سے کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، کیونکہ تسبیح سے کیا ہوتا ہے؟ پلانٹس لگتے ہیں وہاں پر جنت میں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب تو صرف اللہ ہی کے ذکر، اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روح گردانی کرتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں ان کے دلوں پہ اکنہ، ایک پردہ آ گیا، یفقہون وفی آذانہم وقرا، مطلب ان کے کانوں میں ہالونیس ہے، ڈیفنس ہو گئی۔ کبھی آپ دیکھیں کوئی انسان سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہا، تو اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے، اور توحید پہ کوئی کمپرومائز مت کرو، بتا رہے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہے، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورے کرتے ہیں تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تب بھی معلوم ہے، اور پھر جا کے کانسپریسی کرتے رہتے ہیں لوگ، مشورے، وہ بھی معلوم ہے مجھے۔ یہ ظالم کہتے کہ تم اس کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب نہ ہر پروفٹ پہ ان لوگ نہ الزام لگا دیتے ان کو جادو ہو گیا، یہ سب غلط بات کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈی اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ اب ان کو یہ بات یقینش نہیں ہو رہی کہ ہڈی بورا صبح ہو گئے باسے پھر ہم اٹھائے جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ جواب دیا گیا کہ تم پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا، قل کونوا حجارۃ او حدید۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ہڈی بول رہے ہیں؟ تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا کوئی ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا،
اس پر وہ اپنا سر ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے۔ تو جب بولیں گے کہ دیکھو دوبارہ بھی کون کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو وہ سر جو ہے نا بار بار ہلاتے جا رہے ہیں، نوٹ کرتے جا رہے ہیں سر کو کہ اچھا یہ ہے کب، تو آپ جواب دے دیجئے کہ کیا عجب کہ وہ ساتھ قریب ہی آ لگے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ قریب ہے، دیکھیے ہماری ڈیتھ ہوتے ہی ہماری تو جبھی ہماری قیامت ہوگی، جس دن وہ تمہیں بلائیں گے تم اس کی طرف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارے رہنا بہت ہی تھوڑا تھا۔ جب واپس جانا پڑے گا تو ہم ایسا گمان کریں گے کہ ہم اس دنیا میں بہت ہی لٹل ٹائم سپینڈ کرے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کرے کہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 53 میں بھی کبھی بھی کوئی بات کرتے نا اچھی بات کرنا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہماری بات چیت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کوئی بات اگر رہتی نا 3 بار دہراتے تھے امپورٹنٹ بات، تو ہم بھی نا اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے اور ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہونا اور غلط فہمی نہ ہونا، تمہارے رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے یا اگر وہ چاہے تم پہ عذاب دے دے، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبر کو بعض پر بہتری اور برتری دی اور داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے عطا فرمائی۔ تو سب پروفٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پھر داؤد علیہ السلام کو زبور دیے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوائے جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے اور نہ بدل سکتے۔ تو بول رہے ہیں کہ اب جس کو بھی تم پکار رہے نا، جو بھی تم جس کو گاڈ بنائے، ان لوگ تمہاری تکلیف بھی نہیں دور کر سکتے۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اسی کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرا رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ تو یہ جو ڈیئرٹیز ہے جس کو بھی تم پوچھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یہ تو انہیں ہلاک کر دیں گے یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روکا صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ اب جتنے بھی اللہ تعالیٰ معجزے بھیجے تھے نا، میریکلز بھیجے تھے، پھر بھی ان لوگ یقین نہیں کرے تھے۔ پریویس نیشنز میں بھی ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ سمود کے اوپر کیا کرے تھے، ایک پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکالے تھے۔ پریگننٹ شی کیمل کی بہت امپورٹنس رہتی کیونکہ وہ بچوں کو پیدا کریں گی نا کیملز کو، تو پھر اس پہ بھی نہیں لائے لوگ، کیا کرے اس کے کونچے کاٹ دیے اور اس کو مار دیے۔ تو ہم لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں کتنے نشانیاں بھیجا پھر بھی تم لوگ یقین نہیں کرے۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو رویت میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جسے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں بتا رہے ہیں کہ جو ایک درخت ہے، وہ کس درخت کی بات ہو رہی؟ زقوم کی بات ہو رہی۔ تو زقوم کی جب بات ہوتی نا، مشرکین مکہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، فن کر رہے تھے۔ تو زقوم کا اگر ایک ڈراپ بھی دنیا میں گرتا نا تو پوری کڑوا ہو جاتی تھی دنیا۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا 7 ٹائمز قصہ آئے گا، یہاں پر بھی مینشن کیا گیا، اور یہاں پر آگے دیکھیے شیطان کے ہتھ کنڈے کیسے رہتے وہ بھی یہاں پر مینشن کیا گیا۔ اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو باجوز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ اب یہاں پر بول رہا کہ لا احتکن، اس کا بہت ڈیٹیل ہے یہ ورڈ کا میننگ۔
بتاتا کہ میں تمہاری جو ذریت ہے نا ان کو کیسا بھی ڈیفینیٹلی شورلی بھٹکاؤں گا، لیکن تمہارے جو چند بندے ہیں چنے ہوئے ان کو کچھ نہیں کر سکتا میں۔ ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرے تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے جاؤ گو ہیڈ، لیکن جو میرے بندے رہیں گے ان کو چھوڑ کے سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، اس میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے۔ اب بول رہے ہیں اب یہ جو ڈیفرنٹ اس کے ٹیکٹکس ہے نا، اب آیت نمبر 64 میں دیکھیے کیا کر رہا، فَاسْتَفْزِزْ من صوتی کا، صوتی کا کیا ہے، آواز سے بہکانا، گانے شانے شاعری، مطلب ایسی باتیں ایسے وہ جس میں آپ دنیاوی، اس میں آپ دیکھیں الفاظ دیکھیں، کبھی گانوں کے کتنے خراب الفاظ رہتے، جیسا کبھی ہم کوئی سٹور میں ہیں کوئی گانا چلتے رہتا، انگلش میں ہی گانے چلتے رہتے لیکن وہ اس کے الفاظ اتنے خراب رہتے، آپ مطلب چاہتے کہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتے، آپ سمجھ رہے ہیں، چاہے کوئی لینگویج میں بھی ہو اس کے الفاظ اس کی باتیں، اور انہیں کیا کرتا گانوں سے آپ کے اوپر آتا۔ اور بچوں کو بھی آپ دیکھیں یوں میں گانا یاد کر لیتے لیکن بچوں کو ہم قرآن یاد دلانا کیونکہ ان کا ذہن بہت اچھا رہتا، انہیں بہکانے کے لیے کیا کرتا آواز سے غالب آ رہا۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں بہکا سکے اور ان پر اپنے سوار اور پیدے چڑھا لے، مطلب سواری سے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنی بھی سجا لے، مطلب اولاد بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ بعض وقت دیکھے جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے لوگ نماز قضا کرتے اس کے بعد چھوڑ ہی دیتے، اور انہیں جھوٹے وعدے دلاتا، ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے۔ تو شیطان کیا ہے، الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے ہے، یہ غرور وہ غرور نہیں ہے، مطلب یہاں بہکاوا، جھوٹے باتیں، غلط باتیں۔ میری سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں ہوگا، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، تمہاری اتھارٹی نہیں رہیں گی میرے بندوں پہ، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربانی ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتی ہے جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہتا ہے۔ اب جب یہ لوگ نا سمندر کا سفر کرتے نا صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، ان کو معلوم ہے کوئی اور ہے ہی نہیں الہ، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانَ كَفُورًا، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف سے لے جا کر زمین میں دھسا دے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب تم خشکی پہ آگئے تو کیا سمجھ رہے ہیں، کیا تمہیں کو دھسا نہیں سکتے خشکی میں؟ تم سمجھ رہے ہیں کہ خالی اگر پانی کا سفر ہے تو اللہ تعالیٰ اب خشکی پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، تمہیں کو بول رہے ہیں کہ دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسے نگہبان کو نہ پا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہی ہیں ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تمہارے لیے کوئی کارساز، کوئی نگہبان، کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہارا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آیا اور تم پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبا دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا داؤ پیچ کرنے والے کسی کو نہ پاؤ گے۔ تو بول رہے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہیں، پھر سے تمہیں کو اگر کشتی کا سفر کرنا ہے ہو سکتا ایسی آندھی طوفان آئیں گا تم ڈوب جائیں گے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کون بچانے والے ہیں تمہیں کو؟ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور طری کی سواری دی۔ دیکھیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کی بہت عزت ہے، اور انسان کی عزت کیا ہے، بہت معزز ہے کعبۃ اللہ سے زیادہ، تو لوگوں کے ایسے بے عزتیاں نہیں کرنا چاہیے۔ اور بول رہے انہیں خشکی اور طری کی سواری دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، اب ہم جب جائیں گے ہمارے لیڈر کے ساتھ، اب ہم جس کو مان رہے ہیں ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اب یہ سو کالڈ آج کل غلط لوگوں کو اگر ہم فالو کریں گے، فلاں سوشل میڈیا تو وہی ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، بلائے جائیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نام اعمال پڑھنے لگیں گے
اور داغے کے برابر، دھاگے کے مطلب لائک لٹل تھریڈ کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو دس از ٹاکنگ اباؤٹ جو رائٹ ہینڈ میں ان کو اعمال نامہ دیا جا رہا، لائک ان کو تھوڑا بھی وہ نہیں رہیں گا. جو رائٹ ہینڈ میں مل رہا ہے نا انہوں خوش رہیں گے، اور دھاگے کے برابر. اور یہ کون سا دھاگا ہے؟ جو کھجور کے اوپر دیکھیں ایک چھوٹا سا دھاگا نکلتا، تو بتا رہے ہیں اتنا بھی ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. فتیلہ بولتے اس کو. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا ہے. اب یہ بلائنڈ کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات ہو رہی جو قرآن نے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، ان کو بلائنڈ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اندھوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہ لوگ آپ کی اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے. آپ اس کے سوائے کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لے، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنی والی دوست بنا لیتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے باتوں میں مت آؤ. اگر ان کے باتوں میں آ گئی مطلب دس از ٹاکنگ اباؤٹ مشرکین مکہ. تو یہاں پر اٹس بیسیکلی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگ کیا کر رہے تھے، کچھ باتیں آ کے بول رہے تھے ایسا کر لو ویسا کر لو تاکہ ان کی بات مان لے. بول رہے کہ ان کے باتوں میں مت ہو آپ. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو جاتے. تب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں ان کا نیچر بہت نرم تھا. تو مشرکین مکہ بولتے ہیں اچھا ذرا ہمارے آئیڈلز پہ ہاتھ رکھ دو، یہ کیا ہے بت جو ہے مطلب ان قریب تھا کہ ان کو بہکا لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کے اوپر نگران کر رہے تھے. پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا. پھر آپ تو اپنے لیے ہمارا مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے باتوں میں آ جاتے تو دنیا میں بھی ڈبل عذاب دیتے اور آخرت میں بھی. تو پرسن کیا ہے اپنا ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ایمان بھی کیا ہوتا معلوم ہے، کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے جاتا اور کبھی چلے ہی جاتا. ایک سلیو کیا رہتا، اس کا ایک آنکھ جھپکتے نا اتنے میں بھی ہمارا جو نفس ہے غالب آ جاتا. تو ہم اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ میرے کو اپنے نفس کے حوالے مت کر ایک بلنک آف این آئی. دیکھو آپ آنکھ جھمکے تو کتنا ٹائم لگ رہا، فیو سیکنڈز، اتنا بھی اللہ تعالیٰ میرے کو نفس کے حوالے مت کر. یہ تو آپ کا قدم سے اس سر زمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دے. پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹہر پاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ آپ کو ایوکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. کیا پھر ان لوگ یہاں ٹک سکتے؟ نہیں رہ سکتے. ایسے ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی مطلب رنج مت ہو کرو. نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک. آیت نمبر 78 میں بتا رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو مطلب جب سورج نکل رہا، پھر ڈکلائن ہو رہا، جو میریڈین ہو رہا، پھر نماز جو پڑھ رہے مطلب ظہر کی ہے، عصر کی ہے، پھر ڈارکنیس ہو رہی، پھر مغرب ہے، عشاء ہے، پھر قرآن پڑھتے رہو. کیونکہ یہاں پر آ رہا کہ ان قرآن الفجری کانا مشہودا، فجر کا قرآن پڑھنا مشہود ہوں گا، وٹنس ہوں گا. تو اس لیے نا فجر کے ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے. اینڈ آلسو میک اے ہیبٹ کے تہجد سے نماز اور قرآن پڑھنے کی عادت کریے. تہجد میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لوور لیول پہ رہتے، اپنی دعاؤں کو آنسر کرتے. تو ہم کوشش کرنا چاہیے، لیکن فرض میں آپ فرم ہے تو ہی آپ تہجد کے آگے بڑھیے. رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرے. یہ ذاتی آپ کے لیے ہے. ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینڈیٹری تھا، مست تھا ان کو تہجد بھی پڑھنا. ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہے. اب جب آپ 5 نمازیں صحیح ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ تہجد پڑھنا. تہجد کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ والنٹری نماز ہے ہمارے لیے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مست تھا، اور وہ مقام محمود پہ ہمارے لیے ویٹ کریں گے. اور اگر ہم اچھے اعمال لے کے جائیں گے تو ہی ہماری سفارش کریں گے. اور تہجد سے کیا ہوتا، آپ کے دل کو سکون ملتا. آپ کو ایک کیا رہتا جب آپ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ آپ ایک محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں جو سکینت آئیں گے. پورے دن میں اتنا ٹائم آپ کو نہیں ملتا جتنا تہجد میں ملتا. تو ہم ہیبٹ بنانا چاہیے تہجد میں.
اور دعا کیا کرے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر 80 میں جو ہے ربی ادخلنی مدخل صدقوں و اخرجنی مخرج صدقوں وجعلنی من لدن کا سلطان نصیرہ۔ کہیں پر بھی آپ جا رہے ہیں نا اچھی تو یہاں ہم دعا میں کیا بول رہے ہیں، اے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، مطلب ضائع ہو گیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ بَاطِلًا، حق آ گیا اور باطل زہق ہو گیا، ڈوب گیا۔ ان باطل کانا زہوقا، اور باطل تھا ہی ڈوبنے والا، مطلب مٹنے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ظالموں کو باجوز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن نازل کے، ننزل کیا ہے، نزلہ سے ہے، تو آہستہ آہستہ اتارے۔ کتنے سال میں اتارے قرآن؟ 23 ایئرس میں، ریممبر دیٹ۔ اور یہ کیا ہے، شفا ہے اور رحمت ہے مومن کے لیے۔ تو ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا، یہ شفا ہے ہمارے دلوں کے جو بھی غل ہے مٹا دے رہی۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، لیکن ظالموں کو کیا ہو رہا، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو خسارے میں جا رہے ہیں، ان لوگ لوزر ہے۔ اور انسان پر جب ہم نے اپنا انعام کرتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب میں انسان پر جب ہم اپنی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا اور کروٹ بدل لیتا، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی تو مایوس ہو جاتا۔ دیکھیے مایوسی اسلام میں کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے کہ مایوسی کفر ہے، اور یہاں پر اس سے پہلے کی آیت میں کیا آیا تھا، جو کفر ہے انہوں خسارے میں ہے۔ جو ظالم ہیں وہ کتنے ظالم رہتے، 3 kinds of ظالم رہتے۔ ایک کائنڈ کیا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگ رہے، اور پھر دوسرے کیا کی دوسرا ظلم کیا ہے، ان سمجھیں گے کہ کیا ظلم کر رہے ہیں، لوگوں پہ سرکشی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو پوچھنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تھرڈ ایسا ہے کہ وہ غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہے، نکل رہے اس سے۔ تو ظلم کیا ہے، انسان کو اتنا سرکش بنا دیتا، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے، انہوں قرآن بھی پڑھ کے ظالم ہی رہیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو عادت ہو گیا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے، انہیں تمہارے رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بات سوال کرتے ہیں۔ اب روح جو سول ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ مجھے زیادہ اس کا علم نہیں ہے، کم علم ہے، اور اگر ہم چاہے تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف اتاری سب سلب کر لے، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ ہوگا سوائے آپ کے رب کے رحمت کے۔ یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فضل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہیلپ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان کل جنات مل کر اس قرآن کی مثال لانا چاہے تو ان سب سے اس کی مثال لانے ناممکن ہو، جو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں۔ تو آیت نمبر 88 میں ایک اوپن چیلنج کریں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اور تمہارے جن اور جو بھی تمہارے ہے اسسٹ کرو ایک دوسرے کو، قرآن یا قرآن جیسا کچھ بنا لو، نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ سورہ کوثر کے مقابلہ نہیں کر سکے لوگ۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تا وقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دے۔ اب ایک نئی بات
जमीन से चश्मा जारी करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। एक कोई स्प्रिंग जारी करना, ये खुद आपके लिए ही कोई बाग हो खजूर और अंगूर का, और उसके दरमियान आप बहुत सी नहरें जारी कर दीजिए। अब नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहे हैं, बाग होना अंगूर का या खजूर का, उसके बीच में भी स्प्रिंग्स होना चाहिए, मतलब फाउंटेन, ये वो। आप आसमान को हम पर टुकड़े टुकड़े करके गिरा दीजिए। अब नेक्स्ट थर्ड थिंग क्या बता रहे हैं कि आसमान के टुकड़े कर दीजिए। जैसे कि आपका गुमान है, आप खुद अल्लाह ताला को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा करे। बोल रहे कि फरिश्तों को हमारे सामने लाइए। ये आपके अपने लिए कोई सोने का घर हो जाए। बोल रहे हैं क्या कोई गोल्ड का घर बना सकते क्या? मतलब ये मुआवजे मांग रहे हैं उन लोग प्रॉफिट से। और आप आसमान पर चढ़ जाइए, हम तो आपके चढ़ जाने का भी उस वक्त तक हरगिज यकीन नहीं करेंगे जब तक कि आप हम पर कोई किताब ना उतार लाए जिसे हम खुद पढ़ लें और जवाब दे कि मेरे परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान ही हूँ जो रसूल बनाया गया हूँ। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं मैं तो एक रसूल हूँ और मैं एक इंसान ही हूँ। लोगों के पास हिदायत पहुंच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाले सिर्फ यही चीज रही है कि उन्होंने कहा क्या अल्लाह एक इंसान ही को रसूल बनाकर भेजा। अब इन लोग क्यों नहीं मान रहे थे, बोल रहे हैं कि अच्छा ये रसूल तो बशर है, हम क्यों मानना। आप कह दें अगर जमीन में फरिश्ते चलते फिरते और रहते बसते तो हम भी उनके पास किसी आसमानी फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते। तो अल्लाह सुब्हान ताला बोल रहे हैं दुनिया में इंसान है तो मैं इंसान को प्रॉफिट बनाया, अगर फरिश्ते रहते तो फरिश्ते को मैं प्रॉफिट बनाता। कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह होना काफी है, वो अपने बंदों से खूब आगा बाखूबी देखने वाला है। तो बोल रहे हैं खबीरम बसीरा है, सब जानता अल्लाह ताला। अल्लाह जिसकी रहनुमाई करे वो तो हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो राह से भटका दे नामुमकिन है कि तू उसका मददगार उसके सिवाय किसी और को पाए। ऐसे लोगों का हम बरूस क़यामत अंधे मुंह हशर करेंगे। दरहाल ये कि वो अंधे गूंगे और बहरे होंगे, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, कभी भी वो बुझने लगेगी हम उन पर उसे और भड़का देंगे। बोल रहे हैं कि अंधे हो जाएंगे, बहरे गूंगे, क्योंकि ये चीजें अल्लाह की राह में यूज नहीं कर रहे, और जब जहन्नुम में ढकल देंगे और जैसे ही उन लोग निकलना चाहेंगे ना फिर उनको और जहन्नुम की आग भड़का दे रहे। कभी आप देखे आप कोई चीज पका रहे हैं, अवन का आप और बढ़ा दो, पूरा घर में गर्मी हो जाती, तो बढ़ा दे रहे उनका और हीट। ये सब हमारी आयतों से कुफर करना और उसके कहने के बदला है कि ये क्या जब हम हड्डी और रेजा हो जाएंगे। देखिए थर्ड टाइम आ रहा, इन लोग बार बार वही बोल रहे हैं हड्डी और रेजा हो जाएंगे तो फिर उठाए जाएंगे, हम नई पैदाइश में उठा खड़े जाएंगे। क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान व जमीन को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदाइश पर पूरा कादिर है। उसी ने उनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शक शुबा से यकसर खाली है, लेकिन जालिब लोग इनकार किए बगैर रहते ही नहीं। कह दीजिए कि अगर बिल फर्ज तुम मेरे रब की रहमतों की खजानों के मालिक बन जाते तो तुम उस वक्त भी उसके खारे हो जाने का खौफ हो जाता। बोल रहे हैं अगर तुम्हारे पूरा उसका खजाने का बना देना, डिपॉजिटर्स का, तो तुम कुछ भी नहीं देते लोगों को। हमने मूसा को 9 मौजे बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए, तो खुदा ही बनी इसराइल से पूछ ले कि जब वो उनके पास पहुंचे तो फिरौन बोला कि ए मूसा मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू कर दिया गया। हर प्रॉफिट को यही बोल रहे हैं। मूसा ने जवाब दिया कि ये तो तुझे इल्म हो चुका है कि आसमान व जमीन का परवरदिगार ही ने ये मौजे दिखाना समझने को नाजिल फरमाया है। ए फिरौन मैं तो समझ रहा हूं कि तू यकीनन बर्बाद व हलाक किया गया है। आखिर फिरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि उन्हें जमीन से उखेड़ ले, तो हमने खुद उसे और उसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। उसके बाद हमने बनी इसराइल से
فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لیے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اتارا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بشیر اور نذیر ہے، ڈرانے والے بھی اور خوشخبری دینے والے بھی۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس پہ مہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسی باتدریج نازل فرمایا۔ وَقُرْآنَ فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اتارے 23 ایئرز میں۔ اب یہ قرآن کے کورسز بھی رہتے نا، کئی سال لگتے، 3 سال 5 سال 10 سال۔ قرآن ایک دن میں آپ نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ نا بولتے کہ اچھا اتنے سال ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو آپ قرآن جیسا 23 سال میں اتری، قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کو ایک زندگی لگا دینا پڑتا، آپ کا اپنا وقت مال ہر چیز لگانا پڑتا، تبھی آپ سیکھ سکتے، کیونکہ اتری قرآن 23 سال میں، ایک دن میں ایک شارٹ میں نہیں اتری، جیسا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ جو ایمان لانا چاہتے نا ان لوگ فوراً سجدے میں گر جاتے، کیونکہ ان لوگ ریکگنائز کر لیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا پاک ہے، ہمارا رب کا وعدہ بھی بلا شک وہ شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خوشی اور خضوع بڑھا دیتی ہے۔ دیکھیں جب ان لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو عاجزی خشوع خضوع یہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے ہم اتنی محبت ہونا چاہیے کہ بھاگنا چاہیے قرآن سننے پڑھنے عمل کرنے کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہے۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیانی کا راستہ تلاش کر۔ قُلْ ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، رحمان کہہ کے پکارو، یا اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ ایامہ تدعو فَلَهُ اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کو اسماء الحسنی اچھے اچھے ناموں سے پکارو، اور بول رہے ہیں جب نماز پڑھے تو نہ زور سے نہ آہستہ آواز، درمیانی۔ دیکھیے جہری نماز بھی ہے، سری نماز بھی ہے۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و سجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایت کی ضرورت ہو، اور تو اسی کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو شروع ہوئی تھی سبحان الذی سے، اور پھر ختم ہوئی اللہ کی پریز سے، اللہ کی حمد و ثنا سے۔ تو اب سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کیا ہے؟ یہ ایک سورس آف لائٹ ہے فار دا پرسن جو ریسائٹ کرتا۔ ایک حدیث میں آتا جو سورۃ الکہف پڑھا جیسے اتارا گیا کما انزلت، تو اس کے لیے ایک لائٹ ہوں گی، وہ جہاں سے رہ رہا وہاں سے مکہ تک، اور کتنا ہیوج ڈسٹینس ہے، ہم سب الگ الگ جگہ رہتے، اور سورۃ الکہف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جو لاسٹ 10 آیتیں یا فرسٹ 10 آیتیں پڑھیں گے تو فتنۃ الدجال سے بچ جائیں گے، اور یہ بولتے کہ پہلے 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں میمورائز کر لینا، اگر میمورائز کر لیں گے تو ان کے لیے۔ اب یہ سورت کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، اس میں نا 4 سٹوریز آئیں گے سورۃ الکہف میں، اور یہ سورۃ الکہف جو ہے اس میں یہاں پر بتایا گیا کہ یہ سورہ ریویل ہوا 3rd سٹیج اور 5th to 10th ایئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ریسائڈ کر رہے تھے مکہ میں، اور بہت زیادہ پرسیکیوشن تھا۔ پھر اس کے بعد مائگریشن ٹو حبشہ ہوا، مکی صورت ہے، 110 آیتیں ہیں اس میں، اور اس میں سٹوری آف کمپینین آف کہف آئیں گا، پہلے جو چند نوجوان پناہ لیے تھے کیو میں اس کے بارے میں،
اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتائے کہ موت کے بعد کی زندگی اور مال اور اولاد آزمائش ہے. ذوالقرنین کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام جا کے کیسا خضر علیہ السلام کے پاس سیکھے، علم کی کتنی امپورٹنس ہے، اور بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی گئی اور وحی کے ذریعے ان کو یہ سارے باتیں بیان کیے گئے ہیں. اور سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے. اور یہ جیسے میں نے بتایا ایک لائٹ ایلومینیٹ ہوتی ون فرائیڈے ٹو اندر، اور پوری سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ پوچھتے کہ ہم 10 آیتیں پڑھ لیں یا 20 آیتیں، نہیں، پوری سورہ کہف پڑھنا ہے اور جمعے کے لیے پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ لائٹ ہم کو اس دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے. جب ہم برج بھی کراس کریں گے، جب بھی ہم کو لائٹ چاہیے، وہ لائٹ کس کی ہے؟ ہمارے ایمان کی لائٹ ہے. سورۃ الکہف، کہف مطلب غار کی بات ہو رہی، اور یہ قصہ بھی آئیں گا. 4 سٹوریز آئیں گے. آدھی سورت اس میں ہوں گی، the rest more than آدھی یہ اس میں ہوگی، لیس نیکسٹ اس میں ہوں گی. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو بہت تعریف والا ہے، جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتاری، اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. کون ہے بندہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیمن، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانا اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے. ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ماں کی سین فیہ ابدا، تو ہم کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کہاں کا بننا ہے؟ جنت کا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو. یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. وہ جھوٹ بات کر رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹے باتیں ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم. اب کیا ہوا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پیغام پہنچاتے لوگ نہیں سن رہے، تب ان کو اتنا گریف اور ساورو ہو رہا کہ یہ جو ورڈز استعمال کیے، باخع نفسک، قریب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے. باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ مطلب ایک دین کے دائی کو بہت دکھ ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام پہنچانے، لوگ سن رہے نہیں، تو آپ سوچئے ان کی شدت کیا تھی ہوں گی، ان کی تکلیف کیا تھی ہوں گی. روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لے ان میں کون نیک عمل والے ہے. لیبلوہم ایہم احسن عملا. یہ دنیا میں کئی کو بھیجے اللہ تعالیٰ کہ اچھا انجوائے کرو، پکنک مناؤ، نہیں، احسن عمل کر کے جانا ہے. اور سورۃ الملک میں بھی کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهِ سَعِيدًا جُرُزًا. اس پر جو کچھ ہے ہم اس کا ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. اب یہ کس دن ہوگا ہموار میدان؟ آخرت میں ہوگا. یہ بالکل چٹیل میدان، کوئی درخت ورخت کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. کیا تو اپنے خیال میں گھر اور قدبوں والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. اب یہاں پر جو سٹوری شروع ہو رہی کہف والوں کی، کیف والوں کی. چند نوجوان تھے، کیونکہ فتیہ بول کے ورڈ آتا. فتیہ کیا ہے؟ ینگسٹرز کو بولتے، ٹین ایجرز کو بولتے. غلام کیا کہ چھوٹے بچے کو بولتے. تو فتیہ کا ورڈ آتا. تو ینگسٹرز کیا کرے تھے، ان کا کنگ بولا تھا کہ شرک کرو، تو ان لوگ بولے کہ نہیں ہم شرک نہیں کریں گے. تو وہاں سے ان لوگ پناہ لے لیے ایک کیف میں. اللہ تعالیٰ ہیلپ بھی کرے، پناہ بھی لیے، گھر بھی چھوڑے. ینگ لوگوں میں نا بہت زیادہ ایمان سٹرونگ رہتا، اور اس کے ساتھ دعا بھی کرے، تو وہ دعا بھی سیکھیں گے ہم.
اور اذ ابی الفتیۃ الی الکہف قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کیا تو اپنے خیال میں گھر اور کتبے والوں کا ہمارے نشانیوں میں سے کیوں بہت عجیب نشانی سمجھ رہا تھا؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی، غار ایسا اندر جو پہاڑ میں رہتا، دعا کی اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کرے۔ دیکھیے دعا کرنا چاہیے کبھی بھی، دیکھیے ہو سکتا کوئی آ کے پکڑ لیتے ہوں گے لیکن پکڑ نہیں سکے، زیادہ ان کے پاس مال متا بھی نہیں تھا، لیکن کیو میں 309 ایئرس پروٹیکٹ کرے ان کو، کروٹیں بدلاتے تھے، سورج بھی پڑتا تھا، کتا بھی تھا، ایسا لوگ کتے کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی گھر میں پردے ڈال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں many years 309 years ان کو پروٹیکٹ کرے، کروٹیں بھی دلائے کہف میں، اور دھوپ بھی آتی تھی اندر۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، ہم یہ معلوم کر لے کہ دونوں گروہوں میں سے اسے انتہائی مدت کو جو انہیں گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا ہے۔ اب کیا ہوا، مینی ایئرس کے بعد ان لوگ اٹھے۔ اب ان لوگ آئے تھے دن کے سٹارٹنگ حصے میں، لائک اے مارننگ ٹائم، اب ان لوگ 309 سال کے بعد اٹھے۔ اب ان لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیے، ہم ان کے صحیح واقعے تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود آ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہف کا قصہ معلوم ہے کیا؟ تو آپ بولتے کہ اچھا میں بتاؤں گا۔ تو اب بتانے کے اس میں انشاءاللہ نہیں بولتے، پھر مینی ڈیز ہو جاتے، پھر اس کے بعد یہ واقعہ آپ کے پاس آتا اور وہی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا کہف کا قصہ پورا۔ ہم نے ان کے صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کیا۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل میں مضبوط کر دیا تھا، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوائے کسی اور کو معبود کو پکارے، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ تو اب نوجوان ہیں لیکن کتنی ان کے اندر رب سے محبت ہے، بول رہے ہیں کہ نہیں، اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے اور ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوائے اور معبود بنا رکھا ہے۔ ہم اپنی قوم کے بارے میں بھی بول رہے ہیں، جو ہماری قوم ہے نا، ان لوگ شرک کر رہے تھے، ان لوگ دوسرے گاڈز بنا لیے تھے، ان کی خدائی کے یہ کوئی صاف دلیل کوئی پیش نہیں کرتے۔ اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے والے زیادہ ظالم کون ہیں؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوائے ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارے رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دیں گے، تمہارے لیے تمہارا کام میں سہولت مہیا کر دیں گے۔ جب اللہ کے لیے کوئی چیز کرتے ہیں نا، اللہ بہت آسانی کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب باوقت طلوع ان کے گھر سے دائیں جانب کو جھکا جاتا ہے، باوقت غروب ان کے بائیں جانب کتراتا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اب وہ غار میں ہے، سوتے جا رہے ہیں، سلیپ کر رہے ہیں ان لوگ، سورج آ رہا، چاند آ رہا، صبح آ رہا، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو رکھنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے باڈی پریزرو کرنے کے لیے کتنے کیمیکلز ڈالنا پڑتا، نہیں تو میگٹس لگ جاتے، پورے کیڑے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے میں ایک معجزہ کرا، میں اتنے سال پریزرو کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکے۔ بول رہے ہیں فلن تجدہ لہو ولی مرشدہ، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے مرشد، کوئی بھی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بول رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگ مطلب اٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ان لوگ سو رہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلا رہے ہیں۔ کون ہے ہم کی جانب یہاں پر؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنی ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اب کتا بھی کیا کرا، چوکھٹ پہ ایسا ہاتھ پھیلائے، تو اب کتے کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے نا، بھاگ جاتے، اسی لیے اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے
تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ جاتے. کبھی آپ دیکھیں بعض ڈاگز ایسے رہتے اسپیشلی ہنٹنگ ڈاگز کہ آپ دیکھ کے بھاگ جانا تو ویسا ایک دم لوگ جیسا فیئر ہو جانا ان کو اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جائے. کیا بول رہے ہیں وَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا روب سے وہ اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے. اب جیسے ہی اٹھے تو کیا ہوتا اپنے کو بھوک لگتی رائٹ. تو ایک کہنے والے نے کہا کہ کوئی بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے. انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. کہنے لگا کہ تمہارے ٹھہرنے کا باخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو. وہ خوب دیکھ بھال لے کر شہر کے کون سے کھانا پاکیزہ طور پہ لے کے آئے. اور کھانا لاؤ بول رہے ہیں وہ بھی کیسا کھانا لاؤ بول رہے ہیں پاکیزہ ایسا اور دیکھ کے جاؤ. ایسا نہیں کہ کوئی تم کو چیز کر رہا کیونکہ ان کو اب اتنا اندازہ نہیں تھا کہ 309 سال ہو گئے. ان لوگ کو بھوک لگ رہی تھی اٹھے اور یہ رات کا حصہ شروع ہو گیا تھا. جب ان لوگ آئے تھے وہ صبح کا ٹائم تھا. اب یہ 309 سال کے بعد they didn't realize کہ اتنے سال ہو گئے. جیسے ہی انسان کو بھوک لگتی نہ بولے کہ چاندی کا سکہ لے کے جاؤ اور بہت کیئرفلی جاؤ نہیں تو کوئی بھی آ کے پکڑ لیں گے. اور جا کے کھانا لاؤ اور پاکیزہ کھانا لاؤ اور صاف کھانا لاؤ. ایسا نہیں کرو اور پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آؤ اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو. بول رہے ہیں بہت کیئرفلی جاؤ. اور یہ جو ورڈ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ یہاں پر آدھی نصف قرآن الحمدللہ مبروک آپ سب کے لیے کہ آدھا قرآن کمپلیٹ ہو گیا. ہاف وے تھرو ہے اور آدھا ہونا ہے. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیتے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے. تو اب ان لوگوں کو ڈر ہے کہ ان لوگ بول رہے ہیں ہم پھر سے ان کے دین پہ نہیں چلنا چاہتے. تم کیئرفلی جاؤ اور کھانا لے لے کے آ جاؤ. ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. اب کیا ہو گئے لوگ ڈیڈ ہو گئے. ان لوگوں کو معلوم ہو گیا وہ چاندی کا سکہ دیکھے ان سے ان کو پتا چل گیا کہ یہ بہت مینی ایئرس ہیں اینڈ دے somehow they find out it was like 300 years ہو گئے 309 years. ان لوگ کھانا بائی کرنے گئے تھے. ان کے جو سکہ تھا بہت اینشینٹ تھا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اچھا یہ کچھ نوجوان تھے مس ہو رہے تھے تو فائنلی دے کاٹ اپ. تو اب اس کے بعد کیا ہوا لوگ ڈیڈ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈیڈ کر دیا ان کو مار دیا. اس کے بعد ان لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر کیا کریں گے. ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو. ان کا رب ہی ان کا حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے پاس مسجد بنا لیں گے. تب کچھ لوگ کیا بولے کہ نہیں اس کے اوپر ایک مسجد بنا لیں گے یا غار بنا لیں گے یا گھر بنا لیں گے یا کوئی ایسی چیز. لیکن کبھی بھی خبروں پہ مسجد نہیں بناتے. یہ حدیث ہے. کچھ لوگوں تو کہنے لگے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا. اب اختلاف رائے تھی. کچھ بولتے کہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا. کچھ کہنے لگے کہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا. غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر کا تاکہ نہیں چلتا. کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. موسٹلی 7 کی بات آتی ہے. 7 سلیپرز بھی. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے. انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. بس آپ ان کے مقدم میں صرف سرسری گفتگو ہی کرے اور اس میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کرے اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے جب ان لوگ آ کے پوچھ رہے تھے نا کہ ان کے بارے میں کیا ہے اصحاب الکہف کے بارے میں تو انہوں کیا بولتے کہ ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا. انی فاعل ذالک غدا کل ٹمارو مارننگ میں بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مگر ساتھ کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو وہ انشاءاللہ نہیں کہے تو بہت دن تک وہی نہیں آئی تھی.
تو بول رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہو، کبھی بھی کوئی بات بھی ہے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اب ہماری امت میں کیا ہو گیا، انشاءاللہ مطلب ان لوگ نہیں آتے۔ کئی بار میں غور کری کہ جب انشاءاللہ بول رہے ہیں کہ دے ڈونٹ کم، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اسی بھی ذاتی ہدایت کے قریب کی بات ہی رہبری کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال زیادہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ میتا سینینا تھے سلاسا میتا سینینا 300، وزدادو مطلب ایڈ اس پہ کرو، 309 ایئرس تھے۔ آپ کہہ دے اللہ ہی کو ان کے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمان اور زمین کا غیب کا صرف اسی کو حاصل ہے۔ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اسی کے باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوائے ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادہ رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنا پائے کہ دنیاوی زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جائے۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کا دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشیں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، کچھ چیزیں بیان کیے گئے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اور یہ دنیا میں غافل نہیں ہونا، اور ایسے لوگوں کو نہیں فالو کرنا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اعلان کر دے یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے۔ وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ وَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ۔ یہ برحق ہے، رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی خناتیں انہیں گھیر لیں گی، پورے اس کے خناتیں انسرکل کر لے رہے ہیں ان کو۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی تیل کی تلچھٹ جیسی۔ کبھی آپ دیکھیں تیل بہت گرم کرے تو کیسا ہو جاتا سٹکی، ویسی تیل کی تلچھٹ رہیں گی ان کو۔ اگر جب پیاس لگیں گی تو ان کو وہ پانی دیں گے ان کو جو چہرے بھون دے گا۔ جب وہ پینگے نا وہ پانی تو چہرہ بھون دے گا۔ وہ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ ہے۔ کیوں؟ دوزخ ہے وہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ جیسے ہی دوزخ کا ذکر کرتے پھر جنت اور اچھے لوگوں کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا۔ یقیناً جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے، ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری، اور ان کے لیے کیا ہمیشگی کی جنت ہے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنت ہے، ان کے نیچے نہریں جاری ہے، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، عورتوں کو کتنا شوق ہے، کوئی بھی عمر ہو، سونے کے کنگن، پھر سبز رنگ کے نرم و باریک اور موتی ریشم کے لباس۔ سبحان اللہ، باریک لباس۔ مجھے یاد آ گیا کوئی باریک لباس، میرے نانی کو بہت زیادہ پسند تھا، تو باریک لباس اور موتی ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ تکیے لگا کے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ اور دیکھیے کتنا بھی ہم جب گفتگو کرتے تو ہم چاہتے کہ آمنے سامنے بیٹھے۔ اب جیسا ہم فیس ٹائم بھی کیوں کرتے، کیونکہ ہم دیکھ کے بات کرنا چاہتے۔ اور انہوں نے ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہے آیت نمبر 32 میں۔ اب کیا ہے، ایک انسان کو باغ دیے تھے، 2 باغ، اس کے پاس بہت رچ تھا، انہیں اس کے پاس ویلتھ تھی، اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دوسرے کے پاس کیا دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، اور انہیں بہت شکر گزار تھا۔
اور انہیں 2 شخص کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درخت سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ اب آپ سوچئے انگور اور کھجور کے درخت اور اس کے اطراف پوری کھیتی، دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے۔ ابھی آپ دیکھیں بہت زیادہ پھل رہتے نا، ایک تو خوشبو بھی رہتی وہاں پر بہت زیادہ اور دل چاہتا کہ کھاتے ہی جائے، اور جو پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری، سبحان اللہ، اس کے بیچ میں نہریں بھی ہے۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے بیٹھا، میں اپنی ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اب یہ کیا ہے، بوسٹ فل بات ہے کہ وہ کہہ رہا اپنے ساتھی کو، دیکھو میں کتنا مالدار ہوں، مجھ سے زیادہ مالدار ہوں، مطلب میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ جتہ مینس اس کی فیملی بھی زیادہ تھی، اس کے بال بچے بھی، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنے جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔ تو اب کہہ رہا کہ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا باغ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 36، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً اسے لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اب اس کو کیا غلط فہمی ہے یہ آدمی کو جس کے پاس 2 باغ ہے، وہ بول رہا پہلے تو میں قیامت پہ یقین نہیں کرتا ہوں، اچھا اگر جانا بھی پڑا رب کے پاس واپس تو میرے کو بہت ملیں گا، اچھا بدلہ ملیں گا، کیونکہ وہ سمجھ رہا کہ اس دنیا میں میرے پاس اتنی دولت ہے نا تو آخرت میں بھی میرے پاس رہیں گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ تو اب ان کے جو ساتھی ہیں انہوں بول رہے ہیں، پہلے تم خلق من تراب ثم من نطفت ثم سواک رجلا، تمہارا کو ایک حقیر پانی سے بنائے، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مٹی میں جانے والے ہیں، تم اتنا تکبر کر رہے ہیں؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ دیکھیے ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ شرک نہیں کرنے کی بات کرنا ہے۔ تو یہ ساتھی بھی یہی کر رہا کہ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ تو نے اپنے باغوں میں جاتے وقت کیوں نہ کہا اللہ کا چاہا تو چاہنے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، مطلب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ تو ساتھی نے کہا کہ تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے تمہارے پاس مال ہے، اولاد ہے، یہ کہنا چاہیے، تو کبھی بھی کوئی بچے ہو، بڑے ہو، کوئی نعمت ہو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ میرے رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے۔ تو یہ ساتھی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے پاس جو دولت ہے اللہ اس سے زیادہ مجھے دینے والا ہے، اور اگر آسمان سے آفت آ جائے، اب یہ مت سمجھے کہ یہ بدوا دے رہا، نہیں، بول رہا کہ ہو سکتا ہے آسمان سے آفت آ جائے تو یہ چٹیل ہو جائیں گا، چکنا چور ہو جائیں گا، یہ اس کے پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے تو اسے ڈھونڈ لائے۔ تو بول رہے کہ ہو سکتا ہے پانی آ کے پورا فلڈ آ کے پورا برباد ہو جائے گا، جب کیا کریں گے، اور اس کے سارے پھل گر جائے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ کو اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا۔ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اب بول رہا کہ میں رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میں اتنا بوسٹ فل نہیں ہوتا، پورا کیا ہو گیا، پورا غرق ہو گیا باغ، پورے فروٹس گر گئے، پورا چٹیل ہو گیا، پورا برباد ہو گیا، اور ہاتھ ملنے لگا۔ جب ہم پریشان ہوتے تو کیا کرتے، ہاتھ ملنے لگتے۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہی سے ثابت ہے کہ اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، وہ ثواب دینا اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی، جیسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جھولا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ
چورا چورا ہو جاتی ہے، جسے ہوائیں اڑا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، پہلے پانی بھیج رہے ہیں، سبزہ اگ رہا، پھر اس کے بعد پورا چورا چورا ہو کے اڑ جا رہا۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری زندگی اسی پہ بیس ہے، ہم بار بار بھول جاتے، مال اور اولاد آزمائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا۔ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والا نیک عمل ہے رب کے نزدیک روئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کی بہت بہتر ہے۔ تو مال اولاد تو آزمائش ہے، دکھ تکلیف تو ہوں گی، لیکن رہنے والا کیا ہے، صالح عمل، باقیات الصالحات۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھیں گے، سب کے سب تیرے رب کی سامنے صاف بستہ حاضر ہو گئیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرے ویسے ہی ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، خرابی، یہ کیا کس کتاب ہے، یہ ہر چھوٹی بڑی بات ہر چیز اس میں درج کی گئی ہے، ہائے کمبختی، سب موجود پائے گا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ جو اعمال نامہ ہے وائڈ اوپن ہو جائیں گا، اور اس میں ہر چیز، یا ویلتنا مالی حاذل کتاب لا یقادی صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز سب لکھے ہوئے ہے اعمال نامہ میں، اور وہ پورا گن گن کے لکھے ہوا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو ہم دیا کہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اپنے اور وہ ظلم کیا۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کا وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنی مددگار بنانے والا نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے ان کو پکارو، یہ پکاریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ اب جو شرک کر رہے ہیں نا، ان کو موقع دیں گے، اچھا تم اپنے جو بھی گاڈز ہیں ان کو پکارو، ان لوگ کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی ہے، بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روک لی، اگلے لوگوں کا معاملہ انہیں بھی پیش آیا، اور ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو گیا۔ ہم تو اپنے رسول کو صرف اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ خوشخبری سنا دے اور ڈرا دے۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس حق کو لڑ کھڑا دے۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جایا اسے مذاق بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، اسی نے سمجھا، اور ان کے کانوں پر گران ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرے پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جسے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہے تو وہ بستی جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا آیت نمبر 60 میں، نوجوان سے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں،
अब क्या हुआ था, पूछे थे कि सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते कि मैं हूँ। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बोलते कि तुमसे भी ज्यादा कोई नॉलेजेबल है, उनका नाम खिजर है, तुम जाके उनसे सीखो। तो उन्होंने बोलते अच्छा मैं अपनी नॉलेज हासिल करने के लिए कितना भी सफर करना है मैं करूंगा। अब सफर में क्या था कि उनके साथ एक मछली दे दिए थे जो पके हुई मछली थी, लेकिन वो पके हुई मछली क्या होंगी, पानी में चले जाएंगी, गुम हो जाएंगी, तो वो जगह रुकना था खिजर से मिलने के लिए। तो अब क्या होता, इनके जो सर्वेंट थे, स्लेव थे, उनका नाम यूशुफ बिन नून था। उन्हों साथ चल रहे थे। अब दोनों मिलके बास्केट में एक फिश और थोड़े से खाने के चीज़ां लेके जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो वही बात यहाँ पर मेंशन की जा रही। लेकिन दो संगम जहां पर मिलते, वहां पर फिश क्या करेंगी, गुम हो जाएंगी। तो वहां पर क्या है, खिजर अलैहिस्सलाम मिलेंगे। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे, वहां अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसी अपना रास्ता बनाया। तो क्या हुआ, आयत नंबर 61 में मछली निकल के भाग गई। देखिए ये मछली पकेवी थी, लेकिन अल्लाह के इज़्न से ना। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि लाओ हमारा नाश्ता, हमें तो अपनी इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी, भूख लग रही है, खाना लाओ। तब बोले कि मुझे भूख लग रही, कहाँ है वो फिश, जरा लेके आओ, मैं खाना चाह रहा हूँ। तो उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा नहीं, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। तो बोले कि जब अपन टेक लगा के बैठे थे ना, वहीं पर मैं मछली भूल गया। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बनाया। तो क्या हुआ, मछली उसके अंदर पानी में कूदी और भाग गई। तो बोल रहे हैं कि अजब तरीके से वो निकल के चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशाने ढूंढते हुए वापस लौटे। बोले कि वही तो जगह थी, वही मीटिंग पॉइंट था, अपने को जाना है वहां पर। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार देखिए, वो डांटे नहीं, कुछ भी ना बोले, ठीक है लेट्स गो बैक, इवन दो उनको बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमाई रखी थी, उसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। अब आयत नंबर 65 में किसकी बात हो रही, खिजर अलैहिस्सलाम की। तो बता रहे हैं कि उनको एक इल्म सिखाए थे, और इल्म की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला हमारी क्रिएशन से पहले कलम क्रिएट करे थे। इल्म हासिल करना और इल्म हासिल नहीं करना, इल्म हासिल करने वाले की बहुत वैल्यू है। आदम अलैहिस्सलाम को भी जब क्रिएट करे थे तो उनको इल्म सिखाए, चंद चीज़ों के नाम सिखाए और उनसे टेस्ट करे, और वो टेस्ट में उन्होंने पास हो गए। तो इल्म की बहुत अहमियत है। उससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूंगा कि आप मुझे उस नेक इल्म को सिखा दीजिए जो आपको सिखाना चाहिए। तो अब खिजर अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं मैं एक अच्छा ओबीडिएंट स्टूडेंट के जैसा सीखूंगा। अब वो यूशुफ बिन नून को भेज देते। अब यहाँ से इन दोनों का सफर शुरू होगा। उसने कहा आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते। तो अब खिजर अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं खाला इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा, मतलब कुछ ऐसे चीजें होंगे, बोल रहे मूसा अलैहिस्सलाम को तुम सब्र नहीं कर सकेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले वकैफ तस्बिरु अला मालम तोहित बिही खुबरा, और जिस चीज को आपने अपनी इल्म में ना लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो चीजों के बारे में तुमको इल्म नहीं है ना, तुम उसके बारे में कैसा सब्र कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूंगा। बोले कि खाला सदजिदूनी इंशाअल्लाह साबिरों वाला असी लका अमरा, मैं सब्र करूंगा, नहीं पूछूंगा भाई, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ ना सवाल करना, जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा ना करूं। अब फिर बोले आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि नो मोर क्वेश्चंस, आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। अब आगे बढ़ेंगे। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए तो उसने कश्ती के तख्ते को तोड़ दिया। यहाँ पर तोड़ने की बात आती है, एक्चुअली उन्होंने क्या करे थे, एक होल कर दिए थे उसमें ताकि वो कश्ती नहीं चलना। मूसा ने कहा क्या आप इस कश्ती को सुराख कर दिए, खराब कर दिए, किस कश्ती वालों को डुबाने के लिए, ये आप तो बड़ी ही खराब काम कर दिए।
اب مطلب ان کو رہا نہیں گیا، بولے کہ یہ کیا کرے آپ، پورا یہ خراب کر دیا ان کی کشتی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ کوئی سوال نہیں کرنا، نو مور کوسچنز، پہلے ہی بول دیے تھا انہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ بولے کہ اچھا، قال لا تواخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا بھائی، میں اب نہیں کروں گا سوال، آپ کی بات صحیح ہے، اٹ واز لائک غلطی سے بھول کے میں آپ سے سوال کر دیا، نو مور کوسچنز، اب نہیں کروں گا میں سوال۔ اب پھر یہاں پر پھر آگے بڑھتے، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا، مطلب قتل کر دیے۔ کون؟ خضر علیہ السلام۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اب رہا نہیں گیا، پھر بول رہے ہیں آپ کیوں قتل کرے، آپ ناحق کسی کو مار دیے۔ اب یہاں پر ہمارا پارا نمبر 15 ختم ہوا، انشاءاللہ 16 ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے۔ سیٹرڈے سنڈے آف رہیں گا، پھر انشاءاللہ ہم منڈے سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا